अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आज दिन का आगाज कराची से आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े से हुआ। जिस पहाड़ पे चाइना कटिंग के नतीजे में तोदा गिरने से 13 कीमती जानें जाया हो गई और पता ये चला कि इसके पीछे न सिर्फ सिंध पुलिस के अहम अफसर बल्कि सिंध के साबिक वजीर कानून भी शामिल हैं। एक मरतबा फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि कराची ऑपरेशन जब स्टार्ट हो गया था तो जो भरपूर जराइम में मुलव्वस अफराद हैं जिन्हें अभी जेल में होना चाहिए था वो आजाद घूम रहे हैं। इस समय दीगर आम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इससे पहले के बाकी बातों पे आए, आज कराची में जो हुआ इसको भी डिस्कस करें, लेकिन NA 122 के हवाले से अगर पहले बात कर ली जाए, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वोटों की गिनती दोबारा से की जाए और उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, ये तनाज़ा तो किसी सूरत खत्म ही नहीं हो रहा? देखिए, NA 122 पे मैं बाद में तफसीली बात करूंगा। वो सवाल अपनी जगह रह गया जो मैंने बहुत दिन पहले किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ पे हैं? जलसे में वाए थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं? एक सवाल है अल्लाह ताला ने खैरियत से रखे, कहाँ हैं? एक्टिव हैं, नहीं हैं, कम क्यों नजर आ रहे हैं? महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, जमात इस्लामी इत्तेहादी थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन क्या जमात इस्लामी ने वोट डाले? क्या जमात इस्लामी पूरी आई? आपको इल्म है कि ये जो ग्रुप है ये पहले जमात इस्लामी में था। इंतहाई मोअज़्ज़ज़ रहनुमा तहरीक इंसाफ के ये जमात इस्लामी में थे पहले। तुम्हारा जमात इस्लामी कहाँ है, क्यों नहीं आई सामने उतनी एक्टिवली? मैं इस पे बाद में आऊंगा, NA 122 पे। आपने बात की ना कि सिंध में, कराची में बहुत से लोगों को जेलों में होना चाहिए था, जेलों में क्यों नहीं है अभी तक? हथकड़ियां लग के उनको तो, बल्कि शायद फौजी अदालतों में भी पेश हो जाना चाहिए था, सजाएं भी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रहा? वो सिंध में नहीं, मसला ये है कि कराची में नहीं, सिंध में नहीं, ये तो वफाक के अंदर भी ऐसा हो जाना चाहिए था अभी तक। अभी डिले क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है कि ये सवाल लोगों के ज़हनों में उठना शुरू हो गया है कि डिले क्यों हो रहा है। अच्छा, डिले होने की बहुत सारी वजूहात हैं और वो वेरिएबल्स आ जाते हैं बीच में, नागहानी इश्यूज खड़े हो जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान का मसला खड़ा हो गया, जैसे कि एक और, मैं इससे पहले कि जरा आऊं दोबारा ये कराची के ऊपर मसले के ऊपर, सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक बिल्कुल गैर मुतल्लिका सी बात यहाँ पे करता चलूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो मलेशियन एयरलाइन का तैयारा था MH17, ये जो 2014 में गायब हो गया था अचानक, और 298 मुसाफिर सवार थे उसमें, 777 तैयारा। अब जनाब उसके लिए एक इंक्वायरी बनी थी कि वो मुसाफिर कहाँ गए, वो जहाज हवा में कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, उसको आसमान निगल गया ऊपर, जमीन में दफन हो गया, वो जहाज कहाँ गया सारा। अब उसके बाद ये हुआ कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कमेटी बनी थी जिसको डच हेड कर रहे थे जी। आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के बाद हमारे यहाँ तो पता नहीं क्यों मीडिया में डिस्कस ही नहीं होता इंटरनेशनल, लेकिन वो उस पर एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। और हंगामा ये खड़ा हुआ है कि जो रशिया का एक मिसाइल, रशियन मिसाइल, उस यूक्रेन के साथ रशिया की एक खाना जंगी की सूरत थी, तो रशिया का एक मिसाइल जाके लगा था उस जहाज पे, और उसके नतीजे में वो जहाज के टुकड़े उकड़े आज दिखाए हैं सारे, बाकायदा ये देख रहे हैं जहाज के टुकड़े, ये बाकायदा जहाज के टुकड़े उस कमेटी ने वहां पे तकरीबन 1.5 साल की तहकीक के बाद उन्होंने बताया कि ये रशियन मिसाइल। अच्छा, रशिया ने बड़ा सख्त एहतजाज किया इस पे, ये पूरी वीडियो उन्होंने आज दिखाई है, पूरा उन्होंने ये दुनिया भर के सामने बताया कि रशियन मिसाइल टकराया था उस जहाज से। लेकिन रशिया ने शदीद एहतजाज किया है और रशिया कह रहा है कि ये उस वक्त सामने लाई खबर जब हम मशरिक वस्ता में और सीरिया में एंटर हुए, तो ये इन्होंने कहानी निकाल दी है, वेस्टर्न यानी मगरबी कुव्वतों ने ये हमारे खिलाफ साजिश की है, ये हमारा मिसाइल हो सकता है हो, लेकिन ये वो मिसाइल हो जो यूक्रेन के बागियों के हाथ में लगा था, यानी हमारी फौज का नहीं था। लेकिन बहरहाल वो उसके टुकड़े उकड़े जहाज के, वो जहाज कहाँ गया था, वो आज इन्वेस्टिगेशन करने वाली कमेटी सामने लेकर आ गई है। और एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हुआ है मगरबी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में, मैं नहीं जानता कि क्यों ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई। अब आ जाए जरा शुरू करते हैं, सिंध से शुरू करें। चाइना कटिंग और ये सारे वाकयात जो हो रहे हैं, वजीर घूम रहे हैं, आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें 5 वजीर थे ही नहीं, 5 वजीर नहीं थे, एक वजीर जो है वो बाहर भागे हुए हैं, कुछ
2 भागे हुए हैं, 3 भागे हुए हैं, पूरी वजारतें बाहर से रन हो रही हैं और बेलें करवाई हुई हैं ब्यूरोक्रेट्स ने। इसी दौरान जो है वो टारगेट किलर पकड़े जा रहे हैं। ये पहाड़ी तोदा गिर गया आज उसमें। अच्छा, अब बात ये है सारी, इसमें आने वाले 2-3 दिनों में देखिए चीजें, वो कहते हैं ना समंदर के ऊपर कुछ और है, पानी के ऊपर और है, और पानी के नीचे ये है कि मामला अपनी स्पीड के साथ चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जिस तरह उसको चलना चाहिए जी। और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, किसी किस्म का कोई ठहराव नहीं आया, बिल्कुल मामला उसी तरह चल रहा है जिस तरह उसको चलना चाहिए। और ऑपरेशन की अगले 2-4 दिन 5 दिन चंद दिनों में तेजी के साथ आप तवक्को करें कि उज़ैर बलोच सामने आ सकते हैं, जो मेरी इत्तला है, उज़ैर बलोच सामने आ सकते हैं। एक और नाम आना शुरू हो गया सामने, मैं नहीं जानता ये कौन साहब हैं, इनका नाम है शाहिद बिकक जी। शाहिद बिकक इनका नाम है और इनका कोई ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से था। इनके दोस्त थे शिराज कॉमरेड। ये वो शाहिद बिकक हैं जिन्होंने जरदारी साहब के बड़े करीबी, जरदारी साहब के 2 करीबी लोग मारे गए थे। एक तो आपको पता है मारे गए थे खालिद शहनशाह, एक बिलाल शेख, ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं, ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख का कत्ल हो गया था कराची में। और कत्ल इस तरह से हुआ था कि एक कहा गया था कि खुदकुश हमले में इनका मर्डर हुआ है, लेकिन वो मर्डर खुदकुश नहीं था। गाड़ी के अंदर मवाद रखा गया था, धमाका खेज मवाद गाड़ी के अंदर रखा गया था। गाड़ी जो है वो जा रही थी और ब्लास्ट हुआ और उसमें जरदारी साहब का एक करीबी साथी मर गया। पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी मौजूदा दौर, ये यानी यही सारा। अब बिलाल शेख का जो मर्डर था, बिलाल शेख का मर्डर क्यों हुआ? बिलाल शेख का मर्डर बिल्कुल वैसे हुआ जैसे खालिद शहनशाह का मर्डर हो गया, और उसमें भी लियारी गैंग इन्वॉल्व था। शाहिद बिकक जो के लियारी अमन कमेटी और पीपल्स अमन कमेटी के बड़े आम रुकन है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनके करीबी दोस्त शिराज कॉमरेड को भी गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से दुबई भागते हुए। लेकिन उसके बाद एक अहम शख्सियत ने खामोशी के साथ, कोई कहता है 3 करोड़, कोई कहता है 4 करोड़ रुपया देके खामोशी के साथ शिराज कॉमरेड को वहां से निकलवाया और शिराज कॉमरेड गालिबन इस वक्त ईरान या मस्कत में है। ठीक। अब ये शाहिद बिकक साहब का नाम अचानक सामने आना शुरू हो गया और इसका ताल्लुक हालिया दिनों में कराची में एक अहम सियासी जमात के एक मुंतखब रुकन के ऊपर जो हमला हुआ था उसके अंदर कहीं इनका नाम आ रहा है। अब ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है कि वो नाम इसमें क्यों आ रहा है, मैं आगे इसकी डिटेल्स में उस वक्त नहीं जाऊंगा जब तक कोई बात वाज़ेह नहीं हो जाए। लेकिन शाहिद बिकक साहब, उज़ैर बलोच की आमद का इंतजार करें। कुछ वजूहात थी गालिबन जिनकी वजह से उज़ैर बलोच सामने नहीं आ रहे थे अभी तक, अब शायद वो सामने आ जाएं, हो सकता है कुछ दिन और होल्ड हो जाएं। लेकिन ये शाहिद बिकक, बिलाल शेख, ये वाकयात दोबारा मंजर आम पे आने को हैं। तो सिंध में, अच्छा उधर आसिम हुसैन साहब ने इतना, पहले कह रहा था, इतना कुछ बता दिया है कि शायद वो उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, लेकिन वो बताते जा रहे हैं। जो सामने खबरें आ रही हैं वही आ रही हैं कि पीएमडीसी के उन्होंने बता दी चीजें। अच्छा, पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में उन्होंने पैसे लेके और इस कदर जाली मेडिकल कॉलेज और वो सारा, वो तो जो कुछ हुआ सो हुआ। दवाइयों के अंदर एफिड्रिन में भी इनका नाम है, एफिड्रिन के अंदर भी इनका नाम है। उस वक्त ये इन्होंने अपॉइंट करवाया था सेक्रेटरी हेल्थ को, तो एफिड्रिन केस में भी इनका नाम आ रहा है। इनके यानी जहां पर आप हाथ डालें इनका नाम आ रहा है। लेकिन जो असल वाकयात हैं, यानी जो दहशतगर्दी से रिलेटेड वाकयात हैं और माशी दहशतगर्दी से रिलेटेड वाकयात हैं, उसमें नाम इनका बराह रास्त आ रहा है। ये बात आप ज़हन में रखिए। एक और इंटरेस्टिंग कि आज वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। और वसीम अख्तर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बड़ा स्ट्रेट टारगेट किया है। अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो उन्होंने वजीर आला सिंध कप्तान साहब को उन्होंने ज्यादा टारगेट किया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने वजीर आला सिंध और सिंध हुकूमत को जो है वो नोक पे रखा है। तो अब मामला ये है कि अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। आने वाले दिनों में एमक्यूएम या बाकी सियासी, अच्छा क्रॉस लिंकेजेस पे बड़े जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। ये आप सुन रहे हैं ना, दाइश के लोग पकड़े गए, ये फलाना कलदम जमात के लोग पकड़े गए। क्रॉस लिंकेजेस हैं, यानी एक ही आदमी एक कलदम जमात के लिए भी काम कर रहा है, एक सियासी जमात के लिए भी काम कर रहा है, उधर भी है, जिसको चैनल 2 टारगेट किलिंग कहते थे ना कराची में, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चैनल 2, तो वही उधर भी है, और पुलिस वाले
یعنی ایک مجھے نہیں پتا کہ کیا اطلاعات ہیں قانون آفس کرنے والے اداروں کے پاس، لیکن اس وقت بھی جب یہ بات ہم کر رہے ہیں تو کراچی میں باقاعدہ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ جو آئی ایس کی چاکنگ ہو رہی ہے دیواروں پہ، یہ جو داعش کا سارا سلسلہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ بہت ساری جماعتیں ایسے مل گئی آپس میں، کیونکہ ایک ساتھ ایسا ہوا ہے نا کہ جو آپ کے ریاستی اداروں نے ایک ساتھ کالعدم جماعتوں کو اور سیکولر پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز کو ہٹ کیا ہے، تو آپس میں مل گئے ہیں دونوں، سب مل گئے آپس میں. ادھر وہ کہہ رہے ہیں اچھا یار بعد میں ہم اپنے نظریاتی پھڈا بعد میں کہ میں کالعدم جماعت سے ہوں اور تم کسی سیکولر جماعت کے ملیٹنٹ ونگ ہو، ایسا ہے فی الحال چینل 2 کھولتے ہیں. یہ چینل 2 ہے جو نام آ رہا ہے نا، چینل 2. تو فی الحال مل کے کام کرتے ہیں کیونکہ ٹارگٹ سامنے ایک ہی ہے، وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے. تو اسی لیے جہاں پر آپ داعش کا سمجھیں تو سمجھ لیں داعش والا پکڑا، وہ داعش کا نام استعمال کر رہا ہے، وہ کالعدم جماعت کا نام استعمال کر رہا ہے، وہ نکلے گا کسی اور پارٹی کا. وہ ایک ہی ساتھ کئی کام ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ ضرورت پڑ گئی بھائی ذرا پڑوس سے بلا لو، یہ کوڈ ورڈ ہے کہ یار پڑوسی ادھر، پڑوسی سے مدد لے لو. کوڈ ورڈ یہ ہے کہ پڑوسی سے مدد لے لو، پڑوس کی مدد لے لو. اور اس چکر میں لیکن میرا خیال ہے کہ اب تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو ایک سیاسی جماعت کو شکایت رہی ہے پچھلے دنوں، لیکن اب دوسری بڑی سیاسی جماعت جو سندھ کی ہے، جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سندھ کی، اس کے اوپر آنے والے دنوں میں چند دنوں میں عزیر بلوچ کے سامنے. عزیر بلوچ میری کیلکولیشن ہی کہہ رہی ہے کہ عزیر بلوچ کو آ جانا چاہیے اب سامنے. اب وہ ٹائم آ گیا عزیر بلوچ کے سامنے آنے کا. اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں وہ ناگہانی وجوہات کی بنیاد پہ، یہ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 2 سال پہلے کہہ دیا کہ وہ خالد شمیم اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہیں، لیکن وہ پتہ چلا 3 مہینے پہلے ان کو چمن کے پاس سے پکڑا گیا. اب عزیر بلوچ ہیں کب نکل کے آتے ہیں سامنے اور کیا کہانی سناتے ہیں. میرا یہ اندازہ ہے کہ عزیر بلوچ کو اب آ جانا چاہیے سامنے، کیونکہ ان کی کچھ ریزرویشن، عزیر بلوچ کی کچھ ریزرویشنز تھیں، ان کے کوئی مسائل تھے جس کی وجہ سے عزیر بلوچ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ مجھے بھی سامنے نہ لایا جائے. لیکن یا کچھ اور باتیں ایسی تھیں جو وہ اپنی کہتے پھر مجھے سامنے لایا جائے تو میں ساری بات کہانی سناؤں گا کہ کس نے مارا بلال شیخ کو، کیا ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب بریک لیں، پھر میں آگے ذرا یہ کہانی کی طرف جانا ہے، مزید بات کر لیں گے اور NA-122 میں کیا ہوا ہے آپریشن کی اور NA-122 کے حوالے سے. جی ناظرین ایک بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ NA-122 کا جو ابھی الیکشن ہوا ہے، اس میں تحریک انصاف اور نون لیگ کی سیاسی محاذرائی تو ختم ہی نہیں ہو رہی. دونوں جماعتوں کا اپنا وہی جو پہلے ہوا تھا الیکشن میں، تحریک انصاف بھی ابھی تک اسی موقف پر قائم ہے. اپنی تحفظات کے ساتھ نتائج تسلیم کرنے کے بعد بھی وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا، یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دھاندلی تو پتہ نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، خدا جانے کیا ہوا ہے. میں ذرا یہ لاہور والا بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں اسے پہلے ذرا کلیئر کر دوں. ابھی یہ جو میں نے بات کی تھی ملیشین ایئر لائن، یہ میں نے درست کہا تھا، ملیشین ایئر لائن MH17 کی میں بات کر رہا ہوں. MH370 کی بات نہیں کر رہا، وہ جو جس کے بارے میں ایک سٹوری چلی ہوئی ہے 2-4 دن سے کہ وہ پتہ نہیں فلپین کے کسی جنگل میں ملا ہے. نہیں وہ الگ بوگس سٹوری ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ وہ ہے جو یوکرین، یہ جہاں پہ وار زون میں یہ اس جہاز اس علاقے سے گزر رہا تھا جہاز، دوسرا جہاز، اس کی رپورٹ آئی ہے آج. اور یہ جو گرافکس ہیں یہ اس میں انہوں نے پریزنٹ کیے باقاعدہ. یہ جو گرافکس ہیں پورے انویسٹیگیٹنگ رپورٹ ہے. تو یہ MS-17 ہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. وہ MS-370 دوسرا تھا، وہ جو پتہ ہی نہیں چلا کہ سمندر میں غائب ہو گیا، کہاں گیا وہ. لیکن اس کے ٹکڑے اکڑے دکھا کے آج انہوں نے باقاعدہ یہ دکھایا کہ اس کو رشین میزائل نے مارا تھا اور رشیا نے بڑا سخت اس پہ احتجاج کیے. اب یہ نیا کھیل شروع ہو گیا. اچھا میں ذرا ملکی سیاست میں دوبارہ واپس آتا ہوں، لیکن میں پھر آپ کو صرف یہ ایک اور خبر بتاتا چلوں کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ ہیں اس وقت ٹرکی میں. اور میں نے کل بات کی تھی کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، آج وہاں پہ ان کی ملاقات طیب اردگان سے بھی ہوئی، سب سے ہوئی ہے. اور کل میں نے دعا کی تھی کہ اللہ نہ کرے ترکی کہیں خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہا. اب ٹیلی گراف بہت بڑا ایک جریدہ برطانیہ کا، انہوں نے جناب ایک خبر آج لگائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اردگان جو ہیں وہ ٹرکی کو پاکستان بنانے جا رہے ہیں. اب یہ عجیب و غریب خبر ہے.
کہ انہوں نے ٹیلی گراف میں لکھا ہے کہ کیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں ٹرکی کو، اور ٹرکی کے اندر کیا وہی حالات پیدا ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی خانہ جنگی کی طرف تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہرحال یہ اسٹوری عجیب سی چھاپی ہے، اور اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب ہے کہ آرمی چیف وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو ایک ساتھ ہی خبر لگا. ایک اور بڑی خوفناک خبر ہے، لیکن وہ ذرا میرے خیال سے تیسرے سیگمنٹ کے لیے میں رکھتا ہوں. میں ذرا آتا ہوں یہ لاہور کی طرف. دیکھیں لاہور میں یہ ہوا ہے، یہ ابھی لاہور اوکاڑا اس کے اوپر یہ ایک بحث چلتی رہے گی، لیکن اس میں جو ایک بات پہ میں نے دیکھا ہے کہ مکمل کنسنسس ہے لوگوں میں. مطلب ایک بات خود ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی سیاست تو پاکستان میں ختم ہو گئی، دفن ہو گئی. ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی جمعیت علماء اسلام ہے، یہ شاہ احمد نورانی صاحب کی پارٹی ہے، یہ جماعت، مطلب سب ختم ہو گیا. اور آج ویسے پھر ایک اور بات سے بات نکل آئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ تمام ادارے جو کرپشن کے خلاف کیا ہے، انہوں نے بتایا ادارے حدود سے تجاوز نہ کریں، اپنے کہاں احتساب. ان کو بھی لگتا ہے کوئی مطلب ڈیزل ویزل کے کہیں ڈرم ہلنا شلنا کی آوازیں آ گئی ہیں. مولانا صاحب بھی اچانک کرپشن میں کہاں سے، مولانا صاحب کا تو ذکر ہی نہیں تھا، انہوں نے اچانک بیان داغا ہے، تو میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی گرج کھنک تو نہیں سنائی دے رہی کہیں. بڑے پیارے دوست ہیں وہ، اس طرح کی میری بیہودہ باتوں پہ باقی جیسے دوست درگزر کرتے ہیں، اس طرح مولانا صاحب بھی کر دیں گے. لیکن مجھے شک ہے کہ مولانا صاحب کو کیونکہ احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مولانا صاحب کو بھی کہیں سے بھنک آئی ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ میری طرف بھی کوئی نادیدہ ہاتھ میری طرف بڑھ رہے ہوں. تو مولانا صاحب نے بیان داغ دیے کرپشن کے خلاف، یعنی کرپشن کی فیور میں ہے، مطلب کرپشن ہاں کچھ ایسے ہی ہے، کچھ گول مول سا بیان ہے. بارہ اب لاہور میں دیکھیں کیا ہوا ہے. لاہور میں چلا ہے پیسہ، دونوں طرف سے چلا ہے پیسہ. ایک طرف سے چلا ہے ریاستی مشینری، تو چلے گی بھائی، ریاست بیٹھی ہے پوری، وہاں حکومت بیٹھی ہے، ریاست تو نہیں کہوں گا، حکومت بیٹھی ہے تو حکومتی پیسہ چلا پورا، آپ جو مرضی کرتے جائیں. بیت المال بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، بے نظیر انکم سپورٹ بھی بیٹھی ہوئی تھی، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پروٹوکول تھا، ان کی پوری ظاہر ہے اتنے سالوں سے وہاں بیٹھے ہیں. لیکن تحریک انصاف کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس دن کیا ہوا. جو میں نے کل بات کی تھی وہ میں آج بات دوبارہ کر رہا ہوں کہ دیکھنا ہوگا کہ اس دن کیا ہوا. قیادت اس دن کیوں نہیں تھی؟ علیم خان نے اکیلے بغیر سپورٹ کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بغیر باقی رہنماؤں کی سپورٹ ان کو نہیں تھی، بڑی شدید مخالفت تھی علیم خان کی، اس کے باوجود انہوں نے 70,000 کے قریب ووٹ اٹھا لیے. 2,500 3,000 کا فرق رہ گیا تھا ووٹوں کا. وہ ووٹ ڈال سکتے تھے اگر پارٹی کے باقی رہنما اس دن رات کو لاہور میں رکتے، ساری رات جاگتے، پوری رات جاگتے، صبح اٹھاتے لوگوں کو، ایک ایک کا نام چیک ہوتا، اٹھو پولنگ بوتھ پہ پہنچو. 11 بجے تک آپ کو یاد ہے 10-11 بجے تک علیم خان جو ہیں وہ داتا صاحب گئے، داتا صاحب کے بعد وہ گئے، پھر وہ بلاتے رہے، پکارتے رہے، آواز دیتے رہے کہ ان کی مدد کے لیے آ جائیں جو ریٹرننگ وہ ہیں جو ووٹرز کو لانے کے لیے، اور جو بھی ان کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے تھے. وہ کیوں نہیں آئے؟ کس کے کہنے پہ نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں علیم خان کو صبح پرابلم ہوئی؟ جو چودھری سرور صاحب ہیں، دیکھیں چودھری سرور صاحب بڑی زبردست سیاست کر کے آئے ہیں انگلینڈ میں، گلاسگو میں، اور ان سے وہاں پر میری بڑی اچھی، اور اس کے بعد بھی ان سے بڑے نفیس آدمی ہیں. لیکن لاہور کی سیاست تو ایک الگ سیاست ہے نا. لاہور کی سیاست تو ایک بالکل ڈیفرنٹ سیاست ہے. لاہور کی سیاست میں ان لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا چودھری سرور صاحب کے ساتھ جو کہ لاہور کے ہیں، تحریک انصاف، خاص تحریک انصاف لاہور کے ہیں. لیکن ہر پریس کانفرنس میں آپ کو نظر آئیں گے چودھری سرور اور ان کا علیم خان، چودھری سرور علیم خان، چودھری سرور علیم خان. جب عمران خان نے آنا تھا تو باقی سارے آ گئے اسٹیج پہ، سب تقریریں کر کے پھر غائب، یعنی کوئی رکا نہیں. یہ اب جناب ایک وہاں پہ امیدوار یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1800 ووٹوں کا، یا پتہ نہیں 1800 مسترد ووٹ ہوئے، وہ مسترد ووٹ بھی پڑ گئے حکومت کو، ایاز صادق صاحب کو. اور وہ مسترد ووٹوں میں سے اب وہاں ایک امیدوار ایسے تھے جن کا نشان تھا بکری، جن کا اچھا انتخابی نشان بھی عجیب، الیکشن کمیشن نے عجیب نشان دیا بکری. تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو بکری والا تھا وہ بھی شیر کے پہ ڈل گیا. اصل میں بکری پہ لوگ لگا رہے تھے، وہ بکری اور شیر جو ہیں وہ مکس ہو گئے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ بکری جو تھے، بکری یعنی ایک تو کمال ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کمال نشان، یعنی انتخابی نشان بکری پہ نشان لگائیں. تو شیر اور بکری کو کہتے ہیں نا، ایک ہی گھاٹ پہ کچھ پانی پیتے ہوئے، ادھر پانی پیتے پیتے شیر اپنے ساتھ بہت ساری بکریوں کو بھی لے گیا.
اب وہ بکری والا جو تھا، یعنی بکری جو امیدوار تو غلط کہہ رہا ہوں میں، یعنی بکری کے نشان والے جو امیدوار تھے، وہ بکری کے نشان والے امیدوار چیخ رہے ہیں کہ یہ میرے ووٹ بھی شیر کھا گیا ہے. یعنی سارے ادھر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے پیتے انہیں آ جاؤ منہ پانی پی، اور بکری کو لے گیا، وہ سارے ووٹ ادھر چلے گئے. اور جو مسترد ووٹ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 1800 جو مسترد ہوئے وہ بھی ادھر ڈل گئے. لیکن جو اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں شاید ریکاؤنٹنگ نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. اور کل جو ہے وہ لوگ، بہت سارے لوگ، بہت ساری شخصیات، مجھے نہیں پتا، اس کے اوپر فوری طور پہ میرا خیال ہے تحریک انصاف کی قیادت کو ایک ہنگامی اجلاس وغیرہ طلب کر کے اور فوری طور پہ ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے تھی. لیکن کل یہ ہوا کہ کل غالباً وہ کسی نے، آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ لوگ آئے سامنے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر یونٹی قائم کریں. بہت کم لوگ میڈیا پہ آئے، سامنے آئے، انہوں نے بات کی. بہت سے عام رہنما پیچھے رہے اور انہوں نے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی. اچھا، اب اس کے اندر فوری طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت بیٹھتی اور بیٹھ کے ایک پالیسی تیار کرتی کہ اس کو ہم نے کیا کہنا ہے، اس کو ہم نے ری کاؤنٹنگ کے لیے جانا ہے، ہم نے اس کو دھاندلی کہنا ہے، ہم نے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. لیکن یہ بالکل عجیب سا ہوا کہ انہوں نے کل کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہمارا کل قبول ہو گئے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو دوبارہ ریکاؤنٹ کریں گے، درخواست بھی مسترد ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ بات اب چلی گئی آگے چلی گئی ہے. یہ جو ہے وہ تخت لاہور پہ جو قابض ہیں، یہ ہوا ہے صرف کہ قلعہ جو ہے نا ہل گیا ہے. میاں صاحب کا قلعہ ہل گیا ہے، جیسے لاڑکانہ ہلا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا جب اگلا جو بھی الیکشن ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لاڑکانہ میں. اس طرح کچھ لگتا ہے کہ بالکل ہل گیا ہے. اور وہ خوفناک خبر، چلیں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور حیران کن خبر ہے اور ابھی چونکہ آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، سندھ میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ صوبائی کابینہ کا آج اجلاس ہوا، اہم وزراء غائب ہیں، 2-3 ماہ سے نہیں آئے ہیں، اہم اجلاس میں بھی نہیں آتے ہیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا تبدیلی آئے گی وہاں پر سندھ میں؟ بس اب پتہ نہیں میں کیا کہوں، بار بار اب ایک مردے دفنانے ہیں، وہ تابوت پڑی ہوئی ہے حکومت میں، وہ کب دفنایا جائے گا، اس کو کون نماز جنازہ ادا کرے گا، کیا ہوگا. میں ایک بات آپ کو بڑی، وہ جو میں کہنے لگا تھا کہ ایک بڑی خوفناک سی بات چل رہی ہے، وہ پھر ملکی سیاست پہ آ جاؤں گا، لیکن براہ راست ملکی سیاست پہ اس کا ملکی سیاست سے گہرا تعلق ہے. وزیر اعظم جو ہیں چند روز میں جا رہے ہیں امریکہ، نواز شریف صاحب. NA 122 پہ صرف آخری بات میں کہہ کے ہی نکل جاؤں کہ اگر NA 122 پہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو تو اس بات کے مکمل امکانات موجود ہیں کہ وہ جو بکری ہے وہ بکری نکلے، شیر نہ نکلے. اور بہت سارے جو مسترد ووٹ اور نئے ووٹ اور یہ سارے ووٹ، کیونکہ یہ 70,000 کے اوپر 2-2.5 لیکن بہرحال اب یہ کام تحریک انصاف کا حکومت کہہ کے وہ معاملہ کتنا طے کرتے ہیں، لیکن مارجن اتنا کلوز ہے کہ اگر ایک دفعہ ریکاؤنٹنگ اور ہو جائے تو غالباً تمام تر جو بھی کچھ تحریک انصاف کے اندرونی ایشوز رہے اس سے ہٹ کے غالباً یہ ریزلٹ بدل سکتا ہے بدل جائے. ٹھیک ہے، یہ پہلے ہوا ہے، مطلب کوئی ایشو نہیں تھا کہ دوبارہ گنتی ایک دفعہ ہو جائے، مطلب 3-4 گھنٹے کا تو کام ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اپنا جو موقف دیا ہے کہ فوج کی نگرانی میں سارا کام ہوا ہے، کاؤنٹنگ بھی انہوں نے کی ہے. اس ملک میں سارا سیاپا جو ہے نا، یہ 2 اداروں کی وجہ سے ہے. یہ 2 ادارے اس ملک کے، ایک تو ہے آپ کا الیکشن کمیشن اور ایک آپ کا نیب. یہ نیب اور الیکشن کمیشن کو میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جوتے اتنے ایک آدمی کی جوتے صرف پہننے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں جوتوں کے. بات یہ ہے کہ یہ نیب اور آپ کا اللہ بھلا کرے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، نیب کے میں سارے افسران کو نہیں کہہ رہا، نہ میں الیکشن کمیشن کے سارے افسران کو کہہ رہا ہوں، میں بحیثیت مجبور. وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ، مطلب آج تک پتہ نہیں چلا مقناطیسی سیاہی کا کیا ہوا. مجھے کل کسی نے کہا کہ کل الیکشن میں کون سی سیاہی استعمال ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ مجھے کیا پتا کون سی سیاہی استعمال ہوئی ہے، مقناطیسی ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس دفعہ کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. میرا صرف یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ دوبارہ مطلب ختم ہو جاتا ہے نا، گلا ری کاؤنٹنگ ہی ہونی ہے نا، تو
شام کو ریزلٹ ختم ہوا، رات تک ووٹنگ ختم ہوئی، رات کو ریزلٹ آ گیا، ایک دفعہ ریکاؤنٹ اور کر لیتے، کوئی اعتراض تو نہیں. آپ کہتے دوبارہ ریکاؤنٹ کر لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں ریکاؤنٹنگ نہیں ہوگی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مارجن اتنا کلوز ہے کہ شاید ریکاؤنٹنگ ہو تو اس کے اندر نتیجہ ڈیفرنٹ آ جائے. یہ جو بیٹھے ہیں پنجاب میں، ہائے ہائے ہائے، یہ میں تو قسم سے بعض دفعہ میں اور رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں، ایک ہمارا بڑا سانجا دکھ ہے، اور وہ یہ دکھ ہے کہ جب یہ جلا وطنی میں ان کو ملتے تھے، آپ یقین کریں یہ بھی روتے تھے، ہم ان کو روتا دیکھ کے ہمارے بھی آنسو آ جاتے تھے کہ یہ واقعی اتنے معصوم ہوں گے. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مطلب میں بہرحال اب کیا کہوں، بہرحال حکمران ہمارے. ہاں، میں وہ جو خبر ہے نا، میں آپ کو ایک اچانک ہمارے سابق وزیر دفاع کہیں سے نکل کے آئے ہیں، اور اس موقع پہ نکل کے آئے ہیں جبکہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں امریکہ، اور اس کے بعد غالباً عسکری قیادت بھی جا رہی ہے. میں 3-4 دن سے 5 دن ہفتے سے کہہ رہا ہوں، چونکہ تردید ان کی طرف سے نہیں ہوئی، اس پہ شاید ابھی فائنلائز نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ جائیں، ہو سکتا ہے نہ جائیں. لیکن اس خاص موقع پہ اچانک انڈین میڈیا میں ہمارے سابق وزیر دفاع چودھری احمد مختار صاحب طلوع ہو گئے. اور اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ CNN IBN پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کو پتا تھا، امریکہ کو. ایک دم سے انہوں نے نواز شریف کی وہاں پہنچنے سے اور عسکری قیادت کے وہاں پہنچنے تھے، انڈین میڈیا پورا کا پورا جاگ گیا اچانک. وہ کلپ آپ چلا دیں تھوڑا سا تو ذرا آئیڈیا ہو جائے لوگوں کو، اور پوری اسکرین پہ چلائیے گا پلیز کہ بات کیا ہو رہی ہے اس وقت. President Zardari, you are saying, had information about it. You are saying that the then Army Chief, General Ashfaq Kayani, had information about it. And there were people in both the civilian as well as military chain of command who had prior information about Osama. Yeah. Okay. Okay. Right. When did you come to know of this? Right. Found the whole story much earlier than so many people of Pakistan. Okay. جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ پتہ نہیں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ یہ کہاں سے، بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہے. اب اس کے ٹوٹے چلا رہے ہیں وہ ملا کے، انڈین میڈیا چلا رہا ہے. یہ کب دیا ہے احمد مختار صاحب نے، کیوں دیا ہے، کیا ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ. چودھری احمد مختار صاحب آپ جہاں کہیں بھی ہیں ذرا جلوہ افروز ہو جائیں، بڑے دنوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا، اور ذرا آ کے فرمائیں. ایسا مجھے یاد آیا کہ واقعی یہ وزیر دفاع تھے اس وقت. اچھی خاموشی سے بعض لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں. وزیر دفاع تھے بڑے قریب تھے زرداری صاحب کے. لاہور والا بلاول ہاؤس جب زرداری صاحب آئے تھے 2005 میں غالباً، تو بلاول ہاؤس اس وقت دیا تھا، انہوں نے اپنا بنا دیا تھا چودھری احمد مختار صاحب نے. اور پھر ان کے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہوئی تھی. ان کو چین کے دور پہ جا رہے تھے بطور وزیر، ان کو روک لیا گیا تھا ایئرپورٹ پہ. اب چودھری احمد مختار صاحب اچانک کئی سالوں کے بعد چلو ہوئے ہیں انڈین میڈیا پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اب یہ فوراً آ کے وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے. یعنی یہ، اور اس کو انڈین میڈیا پلے کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو پتا تھا، پاکستان کو پتا تھا، پاکستان کو پتا تھا. احمد مختار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ان کے انٹرویو میں ہی سارا پلے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر دفاع. ہمارے وزیر دفاع جو ہے نا اکثر وہ ایک تو دیکھیں، ایک تو ہمارا دفاع پاکستان کا دفاع، اور دفاع ہمارا جو ہے وہ تو ہماری ریاست کے لیے دفاع کے لیے تو ریاست کے دفاع کے لیے تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں. لیکن ہمارے سابقہ یا موجودہ یا اکثر وزیر دفاع جو ہے نا وزیر دفاع ہو جاتے ہیں. یعنی ان کا کچھ وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ سابقہ ہوں، حاضر ہوں، مستقبل، وہ عجیب و غریب باتیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہو تو کیا بول رہے ہیں. اب یہ بات کیوں کی ہے، کیسے کی ہے، کیا وجہ تھی کرنے کی، یہ میرے خیال سے چودھری صاحب خود ہی تشریف لائیں سامنے تو ان سے ہم پوچھیں گے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. MQM کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ MQM کی کیا آگے لائے عمل ہو گئے؟ آپریشن پر تحفظات ابھی تک ان کے برقرار ہیں، تو کیا کرے گی MQM؟ تھوڑا سا ہلکا سا، یعنی آپریشن اپنی جگہ جاری رہے گا، لیکن کہیں کوئی کھڑکی دروازہ کھلا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی دروازہ کھلا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپریشن تو جاری رہے گا، سارا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن دوسری کھڑکی جو ہے، دوسری جو کہ سندھ حکومت کی طرف جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ کھل جائے گی. تو پھر وہ تحفظات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں مجھے عزیر بلوچ، یہ اچانک عاصم حسین، یہ سندھ کے وزراء، کیبنٹ، یہ خبریں آنی شروع ہو جائیں گی. کوئی باہر بھاگا ہوا ہے، کوئی ادھر اچانک ادھر جائے گا، وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا، وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. لیکن یہ دوسرا جو ہے کھیل سارا، شیراز کامریڈ کدھر تھے، تو یہ شاہد صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، کیا نام بھول جاتا ہوں بار بار، بکک، یہ بکک، شاید بکک کون ہے، یہ ان کا کہاں سے نام آ رہا ہے، کس نے کیا، کیوں مارا، کیا ہوا، یہ ساری کہانیاں سائٹ پہ کھلنی شروع ہو جائیں گی. میاں نواز شریف صاحب سے ایک بات کہ میں چودھری نثار صاحب اور میاں نواز شریف سے
یہ بات میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا معاملہ چل رہا ہے نا, اس پہ بھی آگے بہت باتیں کرنی ہے میں نے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا گیا ہے تو وہ اس وقت گاڑی میں جو گاڑی تھی سفید رنگ کی کار جو ان کی 4 ویل تھی, اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پہ حملہ ہوا ہے, میری میاں نواز شریف صاحب سے بات کروائیں. اور آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ حملے سے کچھ دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اور اس میں غالباً 8 یا 13 اس میں بہت سارے لوگ یعنی اچھی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے. ہماری ساری کی ساری توجہ محترمہ کے قتل کے اوپر ہے. میاں نواز شریف کے اوپر کس نے حملہ کروایا تھا؟ میاں نواز شریف پہ اسی وقت کس نے حملہ کروایا تھا؟ کیا میاں نواز شریف اور چودھری نثار صاحب اپنی اگلی پریس کانفرنس میں اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا معاملہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا جس کے بعد وہ سیکیورٹی وغیرہ ساری چھوڑ کے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے, وہ اٹیک کس نے کروایا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی, آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.